यूपी इंडिया में एक शहर था मेरठ, जहाँ से अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी। वही शहर मेरा जाए पैदाइश है। 1935 जून में मैं पैदा हुई थी। मेरा ख्याल है 17 साल की मेरी उम्र थी जब से मैंने काम करना शुरू किया है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब ये कि उम्र बढ़ती गई तो मैंने फिर ये किया कि 1959 में 1959 में मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क़ायम की, विमेन इस्लामिक मिशन के नाम से। और विमेन इस्लामिक मिशन जो है इसको हमने कई पहलुओं से जो है वो काम करने का इरादा किया। चुनांचे हमारी जो विमेन इस्लामिक मिशन है वो रिलीजियस, एजुकेशनल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस लिहाज से हम हर शोबे में यानी हमने काम किया। हमने दीनी मदारिस मतलब कायम किए और तफसीर कुरान के सेंटर्स हमने तकरीबन 70 के करीब कायम किए। और उसके अलावा हमने तालीम के लिए तालीमी शोबे में हमने तकरीबन 7 या 8 स्कूल मैंने खोले। और उसमें से मेरे 5 स्कूल जो हैं 71 में जब नेशनलाइज हुए हैं स्कूल, तो 5 स्कूल मेरे गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ किए। 5 एकड़ ज़मीन पे मैंने बनाए हुए थे। तो चल रहे हैं वो स्कूल भी। हज़ारों तलबा और तालिबात माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं। अभी तक वो गवर्नमेंट के पास ही हैं, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने और स्कूल खोले। और अब मतलब इस्लामिक मिशन स्कूल्स के नाम से मेरे स्कूल चल रहे हैं। और वहाँ पे अलीमिया बॉयज़ गर्ल्स मैंने अपने वालिद के नाम पे स्कूल रखे थे। कॉस्मोपॉलिटन गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब अभी गवर्नमेंट के ही पास हैं। तो इस्लामिक मिशन स्कूल हमारे तहत चल रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी कायम की हमने। तो मैं बता ही रही थी कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मैंने शुरू से मतलब इस मुल्क की मोहब्बत और कौम की मोहब्बत वो मुझे चैन से नहीं बैठने देती। इसका हर दुख मैं इतना अपने दिल पर लेती हूँ कि मेरा दिल चाहता है मैं अपनी कौम के लिए क्या क्या न कर डालूँ। मसला सपोर्ट करने का नहीं है। शादी के बाद मैंने पाया कि ये आज की खातून नहीं है। इनमें खुसूसियात जो है कुरून ऊला के ख़वातीन में से है। शी इज़ वेरी एकोमोडेटिव, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी इंथुसियास्टिक, वेरी फ्रेंडली, वेरी लविंग एंड वेरी अफेक्शनेट। मैंने ज़िंदगी में कभी भी जो है मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इनसे शादी हुई। 1965 में जब जंग हुई है तो हमने इतना काम किया कि उधर यानी बम बरसाने के लिए आते थे इंडिया के जहाज़। और उधर मैंने 40 लड़कों को जमा किया, लड़कियों को अलग जमा किया, उनकी क्लासेस ली, सबको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी, उनको सबको राइफल ट्रेनिंग दी। और मुझे अपनी जान की इतनी परवाह नहीं थी कि मेरे मुल्क को बचाने के लिए और आवाम की खिदमत करने के लिए बच्चे तैयार हों। ऐसे मतलब हमने काम किया। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, वो पहले आलिम दीन थे कि जो हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में मतलब तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ़ ममालिक में, तमाम यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में और तमाम इलाक़ों के अंदर मेरे वालिद माजिद ने दीन इस्लाम फैलाया और तकरीबन 60,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, जिनमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे, बड़े बड़े फ़लसफ़ी भी थे। और हर जगह जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पर उनकी यानी तालीम के लिए और समाजी कामों में भी मुसलमानों को आगे बढ़ाते थे। तो हर जगह हर मुल्क के अंदर तालीमी इदारे थे। आज भी ये सिंगापुर में उनकी कायम करदा यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में इस वक्त 8,000 मुस्लिम तलबा यानी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर आपने सोसाइटीज़ कायम की, आपने रिसाले निकाले, आपने इदारे कायम किए, लाइब्रेरीज़ कायम की। तो इस तरह से उनके अंदर शऊर भी बेदार किया। जब भी कोई तूफ़ान आया, जब भी कोई ज़लज़ला आया, अभी आज़ाद कश्मीर का आया तो हमने ट्रक्स के ट्रक्स यहाँ से कराची से भिजवाए विमेन इस्लामिक मिशन की तरफ से। इसी तरह भी सैलाब आया तो सैलाब ज़दगान को भी 2 दफ़ा हम यहाँ सिंध में यानी भेज चुके हैं सामान ट्रक्स भर भर के। तो कोई भी मौका हो। और इसी तरह हम अपने महल्ले में भी, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ का अगर हर यानी जो खाते पीते लोग हैं, अपने इलाके के लोगों के जो गरीब लोग हैं उनका थोड़ा थोड़ा ख्याल कर लें तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा गुर्बत और इफलास जो है वो ना रहे। तो हम तो अभी भी मतलब जैसे रमज़ान आता है तो 100 फैमिलीज़ को मैं सारी गिजरी की जो फैमिलीज़ हैं उनको 100 को हम लोग राशन तकसीम करते हैं।
اسی طریقے سے ان کو ہر مہینے پہلے ہم 50 گھروں کو روٹیاں سپلائی کرواتی تھی میں، جس زمانے میں بہت زیادہ بھوک اور افلاس بڑھ رہا تھا اس زمانے میں، اور اب جو ہے میں ویسے راشن ان لوگوں کو موقع بموقع کرتی رہتی ہوں ان کے لیے۔ تو یہ تو ہمارے سماجی کام ہے۔ اس کے علاوہ جو غریب بچیاں ہیں جو بیٹھی رہتی ہیں اپنے گھروں پہ، اور ان لوگوں کو جہیز کی وجہ سے نکاح کر کے گھر پہ بٹھائے رکھتے ہیں، جب تک جہیز نہیں ہوگا رخصتی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں کی یہ تو ایک بہت خراب رسم ہے، لیکن آفٹر آل وہ چل رہی ہے، اب تو چل رہی ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جہیز ان کا جمع کر کے ہر سال 10 لڑکیوں کا تو اجتماعی طور پہ میں کر لیتی ہوں، باقی ویسے پرائیویٹلی بھی ہمارے پورے سال جو ہے ایسی غریب بچیوں کو ہم جہیز دیتے رہتے ہیں۔ تقریباً ایک سال میں ہمارے کافی جہیز جو ہے نا وہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم ان کی امداد کرتے ہیں۔ میری ان کی جو ہے کبھی بھی میری ان کے جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بھی زندگی میں آج تک تو یا یہ کہیں جائیں یہ آئیں، کبھی میں نے کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ نیک کام کے لیے جا رہی ہیں، یہ اللہ کے کام کے لیے جا رہی ہیں، اس لیے جو ہے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ان کے کوآپریٹ نہ کروں تو اتنے بڑے بڑے کام وہ نہیں کر سکتی۔ باہر بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں، فرانس، جرمنی، کینیڈا، دنیا بھر کے، یہاں بھی جو ہے یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیورسٹی یہ میرے اپنے ہاتھوں کو بنایا ہوا ہے، ایک ایک اینٹ میں نے اس کی رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی دے، یہ بڑا نیک کام کرتی ہیں۔ اب جہاں تک ڈیزگنیشن کا تعلق ہے، جب پاکستان میں سب سے پہلا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بنا ہے نا، خواتین کی کو عزت دینے کے لیے کمیشن بنا، تو الحمدللہ پہلی دفعہ جب بنا وہ کمیشن تو اس میں 20 خواتین لی گئی تھیں، اس میں سے کراچی سے میں تھی اس نیشنل کمیشن میں۔ اسی طرح سے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن میں ہم نے خواتین کے حقوق کی بات کی، اور میرا کہنا یہ تھا ہر اس کے اوپر اسٹیج پہ کہنا یہ تھا، اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اگر وہی حقوق ان کو ہم پوری طرح سے دے دیں تو عورتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ اتنی آزادی جو ہے نا، جو بے لگام جو آج کل آزادی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، کہ خواتین کے حقوق کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی کام اس سلسلے میں نہیں ہو رہا، علاوہ اس کے کہ بے حیائی عریانی، اور اس کا نام آزادی دے دیا گیا۔ میں یہ کہتی تھی آزادی یہ ہونی چاہیے کہ دین اسلام نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان کو ہم اخلاقی طور پر اسلام کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی اجازت دی گئی ہے ہم لوگ کام کریں، اور وہی اتنا ہے کہ ایک عورت ساری زندگی اتنے کام نہیں کر سکتی جتنا اسلام نے موقع دیا ہے نا۔ مثلا یہ کہ وراثت ہی ایک لے لیجیے آپ، اب وراثت اگر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر سب لڑکیوں کو، ساری عورتوں کو وراثت ان کی ایمانداری کے ساتھ تقسیم ہو جائے اور بچیوں کو مل جائے تو یقیناً کتنا ہمارے ہاں غربت کا جو ہے پرسنٹیج کم ہو جائے گا، اور عورتیں امیر ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح سے میں نے جو رکھی تھے وہ یہ تھے کہ عورتوں کے لیے جو ہے ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ میڈیکل کالجز ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے کھولنا چاہیے، لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ خواتین نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر، یہ میں نے سوال اٹھایا تھا اس زمانے میں، مخصوص نشستوں کے اوپر خواتین کو منتخب کر کے بھیجنا چاہیے، اور چنانچہ جب میں خود منتخب ہو کے نیشنل اسمبلی کی ممبر بنی تو میں نے اپنا پورا رول ادا کیا۔ وہاں اس زمانے میں حدود آرڈیننس کو منسوخ کرنے کا اور اس کے اوپر تنقید شدید ترین ہو رہی تھی، میں نے اس کے لیے میں نے سفارشات پیش کی گورنمنٹ کو کہ یہ سفارشات اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو حدود آرڈیننس کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اچھا اسی میں ایک یہ تھا کہ 6 مہینے جب عورت مطلقہ ہوتی ہے تو وہ اپنا مقدمہ دائر کرتی ہے اور اپنی بچوں کی کسٹڈی کا داخل کرتی ہے، نان نفقے کا داخل کرتی ہے، تو وہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ 10 سال لگ جاتے تھے اور ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے تھے۔ تو میں نے اپنی سفارش میں یہ کیا تھا کم سے کم 6 مہینے کے اندر یہ سارے مقدمات ختم کرنے چاہیے، عورت کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کو سہولتیں ملیں ہماری خواتین کو۔
علم کے بارے میں کسی مذہب نے علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور مسلم میں پھر سارے شامل ہیں, عورت بھی اور مرد بھی. تو دونوں کی تعلیم پر جو ہے اسلام نے جو ہے اہمیت بتائی ہے. اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہنا چاہیے حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول کی محدثین میں شمار ہوتی ہیں, اور 2210 احادیث ان سے مروی ہیں. اور جناب علی جن خواتین کو لکھنا اور پڑھنا یعنی نہیں آتا تھا ان کو پڑھوایا, اور جن خواتین کو آتا تھا ان کو دوسروں کو پڑھانے کی تلقین کی گئی. تو یہ چیز تھی جس نے علم بڑھایا عورتوں میں. علم شعور کو بیدار کرتا ہے, عورت کی تربیت اور اس کا نکھار اس کے اندر آتا ہے, اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک بہترین ماں بن کر اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے سکتی ہے. تو اس لیے علم کا حاصل ہونا تو بہت ضروری ہے. میرے 3 بچے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے کینیڈا میں, وہ تقریباً 1800 ڈاکٹر کا پریسیڈنٹ ہے, اور وہاں سے وہ ڈامنٹیئر کالج کو فائنینشیل ہیلپ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا چھوٹا بیٹا ہے, اس نے کینیڈا میں جو ہے مولانا شاہ احمد نورانی نے 11 ایکڑ زمین لی, وہ اس کا ٹرسٹی ہے. وہ وہاں مسجد بنا رہا ہے, دارالعلوم بنا رہا ہے. تو بچوں کی طرف سے میں بہت مطمئن ہوں, اس لیے کہ بچوں نے کہ ماں نے اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی ایسی تعلیم دی کہ الحمدللہ. اب میرا چھوٹا بچہ ہے جنید, ہر سال ہمیں عمرہ کراتا ہے, کوئی سال ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جو عمرہ نہ کرائے. جس زمانے میں ابھی مطلب یہ کہ 26 جنوری 2002 کو میں سنڈیکیٹ کی ممبر رہی ہوں کراچی یونیورسٹی کی, تو 26 جنوری کو جو ہم نے قرارداد ایک میں نے پیش کی تھی, وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ایک بڑا اچھا کام وہاں منوا لیا. اور میرے پاس لیٹر آیا تھا جب اس زمانے میں کہ انہوں نے وہاں میری قرارداد کو منظور کیا کہ جو وہاں پہ سنڈیکیٹ کے میں یہ قرارداد تھی کہ پروفیسرز جو ہیں وہ سب ہاؤسنگ بلڈنگ لون لیا کرتے تھے یونیورسٹی کے فنڈ سے, تو اس کے اوپر یہ لوگ جو ہے سود لیا کرتے تھے ان لوگوں سے نا. تو میری قرارداد یہ تھی کہ ان کے اوپر سود معاف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے ہاں ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں, تو اتنا ریوارڈ تو ان کا ہونا چاہیے کہ ان کے جو لون لیں ان کے اوپر سود نہ ہو. تو یہ قرارداد الحمدللہ منظور ہوئی, اور اب مطلب یہ کہ یقیناً سارے پروفیسرز کو جو لون ملتا ہوگا وہ بلا سود مطلب لون ملتا ہے یونیورسٹی سے الحمدللہ. تو یہ میری جامعہ کراچی میں یہ مطلب منظور ہوئی تھی سنڈیکیٹ کی جب میں ممبر رہی. اس کے علاوہ میں 6 سال تک سندھ زکوٰۃ کونسل کی ممبر رہی, اور میں نے ان کو ایک بہت اچھی اسکیم بنا کے دی تھی سندھ زکوٰۃ کونسل والوں کو, اور یہ تھا پروگرام برائے خواتین مستحقین زکوٰۃ کا. اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ 1 سال تک تمام مستحق خواتین جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے, اس شرط کے اوپر کہ ان میں سے جو بغیر پڑھی لکھی خواتین ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی پرائمری تک کی ایجوکیشن جنہوں نے حاصل کی ہے, اور سیکنڈری کی ایجوکیشن جنہوں نے حاصل کی ہے, ان کو 3 گروپس میں بانٹا جائے. ایک چوتھا گروپ ہوگا کہ جو معذور ہیں, ضعیف ہیں, ان کو تو ہمیشہ کے لیے یہ زکوٰۃ دینی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ان 3 گروپس کو ہم بنا لیں اور ان کو صرف 1 سال تک ہم ان کو زکوٰۃ دیں, اور اس میں یہ کریں ہم کہ جو ایسی خواتین ہیں جو بغیر پڑھی لکھی ہیں, تو ان کو کہیں کہ چلو تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن پاک پڑھو تجوید کے ساتھ, اور اس کے بعد ٹیوشن شروع کر دو. اسی میں وہ ماشاءاللہ 10-15 ہزار روپے کما لیتی ہیں آرام سے, میں نے خود دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو ہم جو ہے صنعت کاری کی طرف لا سکتے ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی اسکیمیں دیں کہ تم مطلب گھریلو صنعتیں جو ہیں ان کو مطلب گھر میں پروموٹ کرو اور بنا کے ان کو بازار کے اندر لے کر آؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ غربت پہ کنٹرول ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ زکوٰۃ جس کو ایک دفعہ شروع کر دی ساری زندگی اس کو ملے چلی جا رہی, اور کسی کو جو ہے ساری زندگی وہ ترستا رہا اس کو نہیں مل رہی. تو یہ, اور کچھ عورتیں بیچاری کرنا چاہتی ہیں کورسز, ان کو پیسے نہیں ہوتے لہٰذا وہ فیسیں نہیں بھر سکتی. تو یہ چیز جو ہے یہ زکوٰۃ کونسل کو کرنا چاہیے. تو اس طرح سے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اب وہ جو ٹریننگ لیتے ہیں ان کو مطلب وہ وظیفہ دیتے ہیں. میرا ان کے بھائی مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ 42 سال تک سیاسی تعلقات رہا, اور میں نے ایسا دیانتدار اور ایسا مطلب کہ اتنا دیانتدار امانت دار
نہ سیاست دان دیکھا ہے اور نہ دیکھوں گا۔ بیرونی ممالک میں بھی مطلب میں کافی گئی ہوں، مطلب میں امریکہ ماشاءاللہ جاتی رہتی ہوں، کینیڈا جاتی رہتی ہوں، فرانس ہے، جرمنی ہے، لندن ہے اور ہالینڈ ہے، موریشس ہے، یہاں پہ میرے دورے ہوتے رہے ہیں اور ان ملکوں میں میں جا کر مطلب یہ کہ اپنی خواتین کو آگاہی دیتی ہوں کہ انہیں یہاں رہ کر کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کے سفیر ہیں، ہمیں ایک پیغام ان لوگوں کے سامنے چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو ایک ماڈل شخصیت بنانا ہے کہ دین اسلام نے ایک ایماندار، پرسکون، پرامن یعنی مسلمانوں کو ایک ماڈل بن کے دکھانا چاہیے دوسرے ملکوں میں، تاکہ وہ لوگ ہمارے مذہب سے متاثر ہوں، متنفر نہ ہوں۔ پتہ ہے میں بھی اب جب غور کرتی ہوں نا، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو حیرانی مجھے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یہ سب کام، اللہ ہی نے کروائے واقعی۔ اور کس طرح میں نے جو 1962 میں میری شادی ہوئی، اپریل 1962 میں میری شادی ہوئی، پھر اس کے بعد 64 میں مطلب 64 میں میرا پہلا بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ کہ وہ لوگ ایک نے MBA کیا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں بڑے والے جو ہیں، اور بیٹی جو ہے میری وہ سعودی عرب میں ہے، اور بڑے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، دوسری جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب یہ کہ بچوں کی ایجوکیشن وائز بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی اور نیک ہیں۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، میری میاں کا بڑا کوآپریشن میرے ساتھ رہا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ واقعی عورت جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو شوہر کا کوآپریشن اگر نہ ہو تو وہ اتنے کام نہیں کر سکتی، اور جب ان کا کوآپریشن ہوا تو میرے ساتھ ایک مجھے بہت بڑی سپورٹ ملی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اجازت دی انہوں نے کہ ہاں تمہارا جو جی چاہے تم کر سکتی ہو، اور بلکہ اس میں اپنے طور پہ جتنا بھی ہو سکا میری ہیلپ بھی کرتے رہے کہ معاون مطلب بنے رہے میرے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ اس طرح یہ سفر مطلب طے ہوا، اور الحمدللہ کہ اتنے کام مطلب ہم کر سکے، بچوں کی بھی تعلیم ہوئی، اچھی تربیت ہوئی۔ تو مطلب عورت کے لیے ناممکن نہیں ہے یہ کہ اگر وہ ایک کام میں لگ جائے تو دوسری کی طرف سے آنکھ بند کر لے، بچے جو ہیں وہ مطلب خراب ہو جائیں، اور پھر اگر وہ گھر سنبھالنے میں لگ جائے تو سوسائٹی کا کوئی کام نہ کر سکے، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت ہمارے ہاں کی عورتیں نا وقت بہت ضائع کرتی ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی برائیوں میں۔ ٹیلی فون ہے تو 2 گھنٹے ٹیلی فون ہی پہ گزر جاتے ہیں، فیشن میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی صحیح رکھا الحمدللہ، اور پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے بھی مطلب بالکل اپ ٹو ڈیٹ مطلب رکھا، اور الحمدللہ گھر بھی صحیح رکھا۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت بھی اللہ نے صحیح کروائی، میں نہیں، میری ذات کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بڑی سپورٹ کی ہے۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے سسرال میں خوش ہے۔ میرا داماد ایسا ہے کہ میری بیٹی اتنی خوش تھی، میری کوئی فکر ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، فکر تو صرف جو ہے ایک بیوی کی ہے، اور اس کے لیے کہ میں کیا کہوں، کچھ کہا کہ تیرا حسن ہو گیا محدود۔ السلام علیکم۔